बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। एम.फिल उर्दू का ये पहला सेमेस्टर, इसकी पहली क्लास आप तमाम लोगों को लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में खुशामदीद और शोबा उर्दू में भी आपको खुशामदीद। बहुत उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने मामलात ज़िंदगी को एहसन तरीके से देख रहे होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आपके साथ आज ये पहली गुफ्तगू है, तारफ़ी गुफ्तगू हम इसे कहेंगे। बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी में लाइव क्लास जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो सकी। हालात आप सब जानते हैं किस वजह से नहीं हो सकी, और बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ईद के बाद मई में इंशाअल्लाह आपकी क्लासेस जो हैं मई के आखिर में या जून के आगाज़ में इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। उससे पहले चूँकि सेमेस्टर का दौरानिया उसे मुकम्मल करना है, आपके इम्तहानात बर वक्त होने हैं, इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि आपकी क्लास जो है वो 25 अप्रैल से शुरू कर दी जाए। एम.फिल उर्दू के लिए डिपार्टमेंट अपना एक टेस्ट लेता है, दाखिला टेस्ट। उसमें 50% नंबर लेने वाले लोग कामयाब करार पाते हैं और जिनके 50% नहीं होते वो अपना एम.फिल या अपनी क्लास शुरू नहीं कर सकते, जारी नहीं रख सकते। इंशाअल्लाह आपका दाखिला टेस्ट भी होगा। ये फ़ैसला हुआ कि कोई 2 हफ्ते के बाद, तो फिर इंशाअल्लाह देखा जाएगा कि कौन लोग हैं जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, या पहली बात तो ये है कि सब लोग ही इंशाअल्लाह पास हो जाएंगे। अगर कोई रह गया तो फिर देखेंगे कि उसके साथ क्या मामला करना है, तो फिर अगले सेमेस्टर में दोबारा टेस्ट दे या अभी से उसका दोबारा टेस्ट लिया जाए, या जो यूनिवर्सिटी लाहे अमल बनाएगी तो उस पर अमल किया जाएगा। एम.फिल उर्दू इसके 4 सेमेस्टर हैं और 4 सेमेस्टर में 10 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। चौथे सेमेस्टर में जो लोग मकाला लिखते हैं वो 8 कोर्स पढ़ने के बाद 2 कोर्सेज के मुतबादिल मकाला लिखते हैं, और जो मकाला नहीं लिखते वो पूरे 10 कोर्सेज पढ़ते हैं। पहले सेमेस्टर में 3 कोर्सेज हैं, दूसरे में भी 3 कोर्सेज हैं, तीसरे सेमेस्टर में 2 और चौथे में भी 2। और ये बात याद रखें कि चौथे में 2 कोर्सेज मकाले के मुतरादिफ हैं। अगर जो लोग मकाला लिखेंगे वो 2 कोर्स नहीं पढ़ेंगे, और जो मकाला नहीं लिखेंगे वो 2 कोर्सेज पढ़ेंगे। तो पहले 2 सेमेस्टर जो हैं ये कदरे मुश्किल और भारी मालूम होते हैं, क्योंकि एक कोर्स भी इजाफी है इनमें। और चूँकि पहला सेमेस्टर होता है, बहुत सारे लोग प्राइवेट एम.ए. उर्दू करके आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से रेगुलर एम.ए. किया होता है। फिर आपकी एक बुनियाद बनाना, रिसर्च, चूँकि एम.फिल में रिसर्च एक बुनियादी चीज़ है,
تو ریسرچ کا طریقہ بتانا، آپ کی جو کمیاں کوتاہیاں پہلے ایم اے اردو کرنے میں رہ گئی ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے، انہیں پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایم اے اردو وہ کیا ہوتا ہے اینول سسٹم میں، سالانہ امتحان آخری 2 ماہ میں کہیں جا کے تھوڑا پڑھ لیا اور امتحان دے کر پاس ہو گئے۔ سیمیسٹر میں اس طرح نہیں ہوتا۔ سیمیسٹر میں آپ کے ایک سیمیسٹر کے الگ الگ کورسز بنائے گئے ہیں، اور ان کورسز کا ایک حصہ وہ مڈ ٹرم تک آدھا حصہ، اور پھر اگلا آدھا حصہ جو ہے وہ فائنل ٹرم میں پڑھایا جاتا ہے، ساتھ میں اسائنمنٹ ہے اور پریزنٹیشن اور حاضری۔ تو بعض لوگ جو ہیں ان کے لیے اسائنمنٹ جو ہے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، پہلے چونکہ زندگی میں کبھی بنائی نہیں ہے، کسی موضوع پر لکھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا، آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ اسائنمنٹ کیسے بناتے ہیں، کتنا اس میں لکھتے ہیں، کیسے کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے پرچے کی، تو پہلے سیمیسٹر میں آپ 3 کورسز پڑھیں گے۔ پہلا ہے اصول تحقیق و تدوین، دوسرا ہے ادبی تحریکیں، اور تیسرا ہے نثری اردو ادب 1 پارٹ 1، اس کا ہے پہلا حصہ ہے، دوسرے سیمیسٹر میں اس کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں پہلے سیمیسٹر میں۔ اس سے پہلے میں بول رہا ہوں، بتانا چاہ رہا تھا اور پھر بات اس طرف چلی گئی، چونکہ تعارفی کلاس ہے، اگر آپ سامنے سب کلاس میں بیٹھے ہوتے تو یہ ایک یونیورسٹی کی روایت ہوتی ہے، کالج کی بھی، کہ تمام لوگوں سے ان کے نام پتہ پوچھا جاتا ہے۔ اس سے ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں، کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو شاعری فرماتے ہوں گے، نثر میں کچھ لکھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ یونیورسٹی میں یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی ان صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھایا جائے، انہیں بھی دیکھا جائے۔ اگر کوئی شاعری کرتا ہے، لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، ڈرامہ لکھتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ذائقے کے مطابق انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سہولیات دی جائیں گی، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو میں یہ بتانے لگا تھا کہ میرا نام عبدالرؤف ہے، میں 2016 سے لاہور لیڈز یونیورسٹی میں بطور لیکچرر کام کر رہا ہوں۔ تو ایم فل کی کلاسز کو تب سے پڑھا رہا ہوں میں، اور یہ آپ کے جو 3 کورسز میں نے ابھی عرض کیے ہیں، ان 3 میں سے جو ادبی تحریکیں کا کورس ہے وہ میں اپنے دوست کولیگ جو ہیں میڈم شفقت نسیم صاحبہ، ان کے ساتھ ایک حصہ میرے پاس ہوگا اور ایک حصہ ان کے پاس، ادبی تحریکیں کا جو پرچہ ہے۔ تمام پرچے 100 نمبر کے ہیں، اور نمبروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے آپ کا امتحان ہوگا مڈ ٹرم، وسط مدتی امتحان 30 نمبر کا، پھر آپ کا فائنل ٹرم حتمی امتحان ہوگا 40 نمبر کا، 70 ہو گئے، اور 25 نمبر ہیں آپ کی اسائنمنٹ کے، 5 نمبر اس میں پریزنٹیشن کے ہیں کہ آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی، وہ آپ کلاس کے سامنے اپنی اسے پریزنٹیشن آپ دیں گے کہ میں نے اس موضوع پہ یہ لکھا ہے،
تو 20 نمبر آپ نے جو تحریر لکھی ہوگی، جو اسائنمنٹ بنائی ہوگی، 20 نمبر اس کے ہیں اور 5 نمبر اس کی پریزنٹیشن کے ہیں، 25، اور 70 اور 25 95، اور 5 نمبر ہیں آپ کی حاضری کے۔ یہ چونکہ ویکینڈ کلاسز ہیں، ہفتہ اور اتوار، ابھی تک صرف اتوار کو ہوا کریں گی جب تک آن لائن کلاس چل رہی ہے، تو پھر جب آپ یونیورسٹی تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہفتے اور اتوار کو 2 دن کلاس ہوا کرے گی۔ ہفتے کی شام کو کلاس ہوتی ہے 5 بجے سے لے کے کوئی 8 بجے تک تقریباً، اور اتوار والے دن جو ہے وہ صبح 9 سے سپہر 4 بجے تک دن کو مختلف 4 کلاسز ہوتی ہیں۔ تو ان 2 دنوں میں پھر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کا ہفتے کا پورا جو ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے، اسے دیکھ لیا جائے، کور کر لیا جائے۔ اور اسی طرح پہلا پرچہ جو ہے وہ بھی 100 نمبر کا ہے، اور نمبروں کی ترتیب اس میں بھی یہی ہے۔ اس طرح تیسرا پرچہ جو ہے وہ بھی 100 نمبر کا ہے، نمبروں کی ترتیب اس میں بھی یہی ہے۔ تو ایک تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے 10 پرچے ہیں، اور 8 جو ہیں وہ مقالہ لکھیں گے وہ 8 کورسز پڑھیں گے، اور جو کورس ورک کے ساتھ اپنا ایم فل مکمل کریں گے وہ 10 کورسز پڑھیں گے۔ پہلے 2 سیمیسٹر میں 6 کورسز ہیں، اور جو آخری 2 سیمیسٹر ہیں ان کے 4 کورسز ہیں۔ اب یہ ہے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تعارفی گفتگو ہے، آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے کام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایم فل کی کلاس کو یونیورسٹی میں بھی، اور اس طرح آن لائن اگر ہوئی ہے تو انہیں بھی، یہ 2-3 گزارشات میں پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایم فل اردو کا انتخاب کر ہی لیا ہے تو پھر اب دل جمی کے ساتھ اردو ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیں۔ دیکھیے، ایم اے اردو جو ہے وہ آپ نے اتفاق سے کر لیا ہو، یا ایک رجحان ہوتا ہے جی ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے، اگر ماسٹر کی ڈگری کے لیے آپ نے کیا ہے تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایم فل جو ہے، ماسٹر آف فلاسفی جو اردو کی ہے، اس میں آپ کا اختصاص ہو جاتا ہے، آپ اردو کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، آپ نتھی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا اس کے بعد، آج آپ کی پہلی کلاس ہے، آپ نے ایم فل اردو میں داخلہ لیا، انشاءاللہ آپ کا داخلہ ٹیسٹ بھی پاس ہوگا، اور باقاعدہ انشاءاللہ آپ کی کلاس چلتی رہے گی، خدا نہ کرے کہ کسی کا کوئی معاملہ بنے۔ تو جب آپ نے داخلہ لے لیا ایم فل اردو میں، اپنے کیریئر کو بڑھانے کے لیے، اپنی تعلیم کو مزید ہائی کرنے کے لیے، اپنی جو آپ کی ملازمت ہے، نوکری ہے، اس میں گریڈ کی بہتری کے لیے، اس میں الاؤنس کے لیے، تو اب تھوڑا سا دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اب آپ لٹریچر کو، اردو ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ میں مانتا ہوں کہ پہلے آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، اردو لٹریچر کچھ بھی نہ آپ جانتے ہوں، لیکن ایک کلیہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سے، کل سے نہیں، آج سے یہ فیصلہ کریں کہ دیکھیے 24 گھنٹے کا ایک دن اور رات بنتے ہیں۔ جب آدمی کسی کے ساتھ مخصوص ہو جائے، اپنا تعلق جوڑ لے، اس چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو 24 گھنٹوں میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنا وقت دینا چاہیے۔ کم از کم آدھا وقت تو ہونا چاہیے کہ ایک کے ساتھ آپ نے زندگی جوڑ لی۔ میں کہتا ہوں کہ آدھا بھی نہ دیں، آدھے سے آدھا، 6 گھنٹے بن گئے، 18 گھنٹے آپ باقی دنیا کے معاملات کو دیکھیں، اپنے خاندان، فیملی، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر میں
جو طالبات ہیں وہ کچھ گھروں میں ہیں، اپنے گھر والی ہیں، بچے ہیں، ان کے خاوند ہیں، انہیں دیکھیں۔ اور ایک زندگی میں آپ نے ایک ڈگری کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا، جس طرح میڈیکل میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، یہ لٹریچر میں اسپیشلائزیشن ہے، یہ اردو ادب کا اختصاص ہے۔ تو آپ چلیں 6 کو بھی چھوڑ دیں، 3 گھنٹے کر لیں، دیکھیں بہت معمولی۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ 3 بھی نہیں کر سکتے تو 1.5 گھنٹہ تو زیادہ نہیں ہے نا۔ اگر آپ آج سے اپنے آپ کو اردو ادب کے مطالعے میں 1.5 گھنٹے کے لیے مختص کر لیں گے، تو جب آپ ایم فل کر لیں گے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اردو لٹریچر پر آپ نے 100 کتاب پڑھ لی ہوگی۔ اور جس بندے نے اردو زبان و ادب پر 100 کتاب پڑھ رکھی ہو جو اس سے متعلقہ ہے، تو وہ کہیں بھی بیٹھ کر بھرپور اعتماد کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ اردو لٹریچر پر لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، جب ایم فل کے لیے، ایم فل اردو کا انتخاب آپ نے کیا ہے، تو اب آپ تھوڑا سا وقت بھی اس کے لیے نکالیں۔ آپ لٹریچر پڑھیں گے، شاعری پڑھیں گے، افسانہ، ناول، ڈرامہ، تحقیق، تنقید، آپ کو پتہ چلے گا کہ لٹریچر کیا ہے، دنیا کیا ہے، کتنا ذائقہ ہے اس میں، کتنا مزیدار چیز ہے یہ۔ اور ایک ساتھ میں اور بھی گزارش کروں گا کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے 95% لوگ جو ہیں وہ ملازمت کرتے ہوں، اسکولوں میں، مختلف کالجز میں اور اداروں میں، تو زیادہ نہ صحیح تو آپ آج سے دیکھیے کہ 25 اپریل کے بعد مئی شروع ہو رہا ہے، مئی سے لے کر آپ کا ایم فل اردو انشاءاللہ مئی جون 2023 تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ مہینے میں صرف ایک کتاب، جب تنخواہ ملے تو ایک کتاب خریدنا شروع کر دیں جو اردو زبان و ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کورسز میں ہم نے کتابیں دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گروپ میں بھیجیں گے، تو جو زبان و ادب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ جب ایم فل اردو کر لیں گے تو آپ کی ذاتی لائبریری میں 50 کتابیں آ جائیں گی، تقریباً 50 کتابوں کا ذخیرہ جو ہے وہ آپ کی لائبریری کی زینت بن جائے گا۔ آپ کو کہیں کچھ ضرورت پڑتی ہے اردو ادب کی تاریخ دیکھنے کی، اس میں اردو ادب کی تاریخیں جو ہیں یہ جتنی بھی چھپ چکی ہیں یہ آپ کو رکھنی چاہیے۔ افسانے پر انشاءاللہ بات کریں گے، کتابوں پر جب آپ یونیورسٹی تشریف لائیں گے آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ افسانے پر کتابیں، اچھے ناول جو ہیں وہ خریدیں، تحقیق پر کتابیں، شاعری پر کتابیں۔ تو مہینے میں ایک کتاب مشکل نہیں ہوتی، صرف اگر ایک خریدیں، جو کم ضخامت والی ہے کوئی 300-400 میں مل جائے گی، کوئی بڑی کتاب ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی 800-1000 تک، تو اتنا آپ کوشش کر کے نکالیں۔ انشاءاللہ ایم فل اردو کے بعد آپ کے پاس ذاتی لائبریری میں 50 کتابیں اردو زبان و ادب کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ جب آپ نے ایم فل اردو کا انتخاب کر لیا، آپ نے اختصاص کر لیا، اپنے آپ کو مخصوص کر لیا، تو انشاءاللہ لٹریچر بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کو بہت کچھ دے گا، آپ کو ویژن دے گا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سکھائے گا، آپ کو لفظیات دے گا۔ جب آپ بات کریں گے تو خوبصورت لفظ ہوں گے جو آپ بول سکیں گے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو شعری مثالیں، محاورے، کہاوتیں دے گا کہ جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اپنی گفتگو کو پر لطف کرنے کے لیے، اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے، اس کی وقت اہمیت بڑھانے کے لیے
آپ کے پاس محاورات ہوں گے، ضرب الامثال ہوں گی، لفظیات ہوں گی۔ جب آپ مختلف لٹریچر، شاعری اور ناول افسانے کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، بہت ساری لفظیات، بہت ساری اور چیزیں معاشرے کی جو ہیں وہ آپ سیکھیں گے۔ تو میں یہ بہت امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مطالعے کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں گے آج سے، اور جو خاص کتابیں ہیں زبان و ادب کے حوالے سے، ایک ایک کتاب انشاءاللہ اب آپ وہ بھی خریدنا شروع کر دیں گے۔ پرچے کے نمبروں کی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ کے تینوں پرچے تقریباً دو دو لوگ پڑھائیں گے۔ پہلا پرچہ بھی دو لوگ پڑھائیں گے، اصول تحقیق و تدوین، ڈاکٹر عبدالحکیم خالد صاحب اور ڈاکٹر عرفان توحید صاحب، اور اسی طرح جو نثری اردو ادب کا پرچہ ہے پارٹ 1 جو اس کا پہلا حصہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر طارق عزیز صاحب اور ان کے ساتھ جاوید اقبال صاحب ہوں گے، غلام جیلانی صاحب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ ہمارا یہ جو پرچہ ہے ادبی تحریکیں، اس پرچے میں یا اس پرچے کے 3 حصے بنائے گئے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں تحریک، اس کے محرکات، جمود اور تحریک کا فرق، تحریک کسے کہتے ہیں، ان مباحث پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے مغربی تحریکیں، اور پھر اگلا حصہ جو ہے وہ مشرقی تحریکیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے تحریک کے بنیادی مباحث، یہ اور مغربی تحریکیں، یہ 2 حصے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ عبدالرؤف میرا نام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کو میڈم شفقت نسیم صاحبہ وہ پڑھائیں گی، مشرقی تحریکوں کا حصہ۔ تو سلیبس بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس میں آدھا حصہ ہم مڈ ٹرم تک پڑھیں گے، اور پھر اگلا آدھا حصہ جو ہے وہ فائنل ٹرم کے لیے ہوگا، اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنا حصہ جو ہے وہ مڈ ٹرم تک ہے اور کتنا حصہ فائنل ٹرم کے لیے ہے۔ اور پھر اسائنمنٹ کے موضوعات بھی انشاءاللہ جو وسط مدتی امتحان ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو دے دیے جائیں گے، اس سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے عزیز طلباء اور طالبات، میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جب مخصوص کیا ہے تو آپ نے تھوڑا سا وقت دینا ہے۔ آپ بھی میری اس چیز کو، میری اس بات کو بہت یاد فرمائیں گے کہ اگر آج سے آپ نے شروع کر دیا، دیکھیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، اور پھر فائدہ بھی ہے۔ آپ کو امتحان میں چیزیں کام بھی آئیں گی۔ آپ نے جب امتحان آپ کا قریب ہوگا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اب امتحان آئے میں بیٹھ کے لکھ لوں۔ آپ تو انتظار فرمائیں گے امتحان کا۔ امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا، اور آنے والی پوری زندگی کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس طرح جو میں نے کتابوں کا عرض کیا وہ پوری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ یہ مطالعہ جو ہے وہ پوری زندگی کا آپ کے کام آئے گا، اور پھر جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی ڈگری بہت اچھے سکور کے ساتھ، بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ جب آپ کو ڈگری ملے گی تو وہ پوری زندگی آپ فخر سے دکھاتے پھریں گے۔ اس کا مادی فائدہ بھی آپ کو ملے گا۔ 5,000 روپیہ آپ کی تنخواہ جو ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے اس طرح بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ملیں گے۔ لیکن دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں،
ہم نے اچھے طریقے سے امتحانات دینے ہیں، انشاءاللہ ڈگری پھر آپ کو مل جائے گی۔ جو اس طرح کر کے ایک ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتا ہے تو ڈگری کس کے لیے ہوتی ہے؟ آپ کے لیے ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ میں پھر سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ پرچہ ادبی تحریکیں جس کا ہم نے باقاعدہ آغاز نہیں کیا، میں نے اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروایا ہے، اور پھر دو تین چیزیں اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ جمود اور محرک جو ہے تحریک کا جو سبب بنتے ہیں، اور پھر اس کا جو بنیادی محرک ہوتا ہے تحریک کا، پھر ایک رجحان پیدا ہوتا ہے، وہ تحریک تک کب پہنچتا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر تحریک جو ہے وہ اپنی ایک سمت جو ہے وہ اس کا تعین کرتی ہے، اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر تحریک کو عروج و زوال کیسے آتا ہے، تحریک اپنے عروج پر پہنچتی ہے، عروج پر پہنچنے سے پہلے زوال کا شکار ہو جاتی ہے، بعض جو ہیں وہ عروج تک پہنچ کر زوال کا شکار ہوتی ہیں، تو کیوں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں زمانے کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تحریک کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، کن کن ادوار سے گزر کر، اس کے 4 ادوار پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی مباحث پر ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک یہ کتاب میں سامنے دکھا رہا ہوں، اردو ادب کی تحریکیں، ڈاکٹر انور سدید کی یہ کتاب ہے، تو یہ آپ سب کو خرید لینی چاہیے۔ اس پرچے کے لیے یوں سمجھیے کہ کوئی 70-80% پرچہ اس ایک کتاب سے آپ کا حل ہو جائے گا۔ بہت معروف کتاب ہے، آپ کے اس پرچے کے لیے اور پوری زندگی کام آنے والی کتاب ہے۔ اس سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ پہلے ان چیزوں پر بات کریں گے، پھر ہم مغربی تحریکیں جتنی جو ہے مڈ ٹرم تب تک پڑھ سکیں گے وہ دیکھیں گے، اور پھر اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور عید کے بعد یونیورسٹی میں ملاقات ہو تو مزید وہاں چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں گے، امتحانات ہوں گے۔ تو آپ نے یہ بالکل نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے، بہت آسان ہے۔ اردو زبان آپ بچپن سے بولتے آ رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ ایم اے اردو بھی کر لیا، اب ایم فل اردو کرنا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، چیزیں انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ ہم نے تو بہت سارا وقت ضائع کر دیا اردو زبان و ادب پر، ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، دیکھتے رہیں گے کہ جس بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آخر میں پھر وہی کہوں گا اور آپ سے امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ مطالعے کی عادت اپنائیں گے، کتابیں خریدنے کی عادت اپنائیں گے، اور ایم فل اردو کو آسان سمجھیں گے۔ انشاءاللہ بہت آسان کر کے ہم دیکھیں گے، بہت آسان چیزیں ہیں، مشکل ہے ہی کوئی نہیں، بس صرف تھوڑی سی آپ کی توجہ کی، تھوڑے وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ گفتگو اس پرچے پر کریں گے مزید اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔